गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। हम अक्सर जब दिन का आगाज़ करते हैं हम कहते हैं कि नई एनर्जी होनी चाहिए, कोई नई बात होनी चाहिए, एक नए अंदाज से हम दिन के गुजरने का और आगाज़ की बात कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी रुक जाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रुक जाना, सोचना, रिफ्लेक्ट करना, अपने जो सोसाइटी में बहुत ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं उस पर बात करना, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, उस पर बहुत ज़्यादा जो एम्फसाइज़ है वो करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे आ रहा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज जो प्रोग्राम का आगाज़ करना है वो हमें डॉक्टर महानूर पे जो एसिड अटैक हुआ कोयटा में उसकी बात से करना है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश है, पूरे वीकेंड उस पर ज़ाहिर बात होती आई है और जो अपडेट्स आ रही हैं उनकी हेल्थ से मुतालिक, चूँकि वो इस वक्त कराची के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आंखें, उनकी जो आई साइड वो बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वाइटल ऑर्गन्स दे आर सेफ, ख़तरे से बाहर हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन जो बात है ना, ये जो ऐसे वाक़यात होते हैं इस पर बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। व्हाट आर वी डूइंग एंड वेयर आर वी हेडिंग एज अ सोसाइटी, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं था। हाँ, आखिरी वाक़या हो इस पर हमें ज़रूर काम करना है, इस पर ज़रूर हमें बात करनी है, क्योंकि कई ऐसी जानों का ज़िया पहले हो चुका है, ज़िंदगियाँ मुतासिर हो चुकी हैं। वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ ख़वातीन, बिलखुसूस हमने देखा है कि जहाँ पर वर्किंग वुमेन, उस पर ज़्यादा हमने ऐसे केसेस देखे हैं। जो कि एम्पावर्ड ख़वातीन, उन पर ज़्यादा हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिस तरह से एसिड अटैक के वाक़यात नॉट जस्ट इन स्पेसिफिक एरिया, ओवरऑल नेशन वाइड हमने हम ऐसे वाक़यात देखते हैं। ये तो केस एक हाईलाइट हुआ, ऐसे कितने केसेस हैं जो कि हाईलाइट नहीं होते क्योंकि मीडिया पे भी आने नहीं दिया जा रहा होता, बात भी नहीं करने दी जा रही होती है। क्लियरली डॉक्टर अपनी ऑन ड्यूटी डॉक्टर वो मरीज़ों का इलाज करी है, कितनी ज़िंदगियाँ वो बचा रही है, वहीं पर उसकी ज़िंदगी ख़तरे में। अब वजूहात क्या थी, मामला क्या था, वो सारी चीज़ें तो एक जगह पे हो जाती हैं। मैं सोशल मीडिया के कुछ कमेंट्स से मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई शोएब, एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट। और वो मर्दों की तरफ से नहीं थे, वो ख़वातीन की तरफ से भी थे। तस्वीर की दूसरी रुख भी देखनी चाहिए, आखिर क्या हुआ, मामला क्या था। उसके अलावा ये कि कोई किसी को इतना इस हद तक कैसे लेके जा सकता है कि वो एसिड फेंकने पे मजबूर हो जाए। ये कमेंट्स थे जो मैं पढ़ रही थी। और निकलो घर से बाहर, मतलब ये ऐसी बातें जिनके बारे में लिटरली बात कर आप हैरान रह जाते हैं कि इस तरह के अटैक्स को, इस वायलेंस को, क्या कोई भी आपकी बात या कोई भी वजह जो कि आपके दिमाग में भी चल रही है, क्या वो उसको जस्टिफाई करती है? उसको जस्टिफाई नहीं करती। मैं हैरान हूँ, इस माइंडसेट पे हैरान हूँ। और ये मर्दों की तरफ से सिर्फ नहीं थे, ये ख़वातीन की तरफ से भी थे। एंड आई वाज शॉक्ड। खुदा न खास्ता आज अगर इसके बारे में बात ना हुई, कल को कोई भी हो सकता है, कोई भी। मैं लिटरली ये बात कह रही हूँ। जो पूरा वीकेंड गुजरा, यकीन जानिए हर लड़की अपने आप को अनसेफ फील करी थी। जब जब ऐसा कोई वाक़या होता है, हर लड़की, हर माँ स्पेशली जो है वो अनसेफ फील करती है अपनी बच्ची को लेके। घर से बाहर भेजें कि ना भेजें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पर आवाज़ उठाएं, इस पर बात करें, ताकि इस तरह के वाक़यात हाईलाइट हों, इनके बारे में बात हो और इनको रोका जाए, एजुकेट किया जाए। कानूनी अमल किसी हवाले से इस कोई भी अमल में लाना हो तो वो भी उस तरह की स्टेप्स लिए जा सकते हों। वो एक शख्स, उसको भी हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे जिसने बचाने की कोशिश की, क्योंकि कहा यह जाता है कि आपको जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हम भी यहाँ पर ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। एंड वी रियली वांट कि हम ज़रा जब इस तरह के कोई वाक़या हो जाता है हम एक्सपर्ट को भी दावत दें और बात भी करें। अभी एक्सपर्ट सोशल मीडिया पर जो हमने देखा वो यही बात करते हैं कि खुदा न खास्ता, वैसे तो मैं मतलब आप सोचें कि ये क्या सिचुएशन है कि हम किस बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं, किस बारे में यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। बट कहते हैं खुदा न खास्ता अगर एसिड अटैक हो जाता है तो मेक श्योर इस बात को किया जाए कि जो कपड़ा होता है, जिस तरह उन्होंने एकदम उसका दुपट्टा साइड पे किया और अपनी ज़ाहिर है वो जैकेट जो थी जिस हद तक वो कर सकते थे उससे महफूज उन्होंने किया, बट ये कहा जाता है कि उसको अलग कर दिया जाए। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जिस तरह दूध डाल दें या इस तरह से जो बाकी चीज़ें होती है ना, इस पर बिल्कुल अमल ना किया जाए। कहते हैं सिर्फ क्लीन वाटर जो है उससे उसको
دھویا جائے. اور جتنا صاف پانی کہتے ہیں 15 سے 20-30 منٹ جو بھی ٹائم آپ کے پاس بچتا ہے جب تک کہ ایمبولینس آتی ہے, کوئی میڈیکل ہیلپ آتی ہے, تب تک میک شیور کریں کہ اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے. صرف صاف پانی سے واش کرنا. صاف پانی سے یہ بات ہم اس لیے بھی کریں گے سمین کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہ ایسڈ گر جائے, کوئی غلطی ہو جائے. ادروائز بھی ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں نا, اور جو کہ بڑی غلط قسم کی باتیں کہ جی جل جائے تو ٹوتھ پیسٹ لگا دیں, جل جائے تو یہ کریم لگا دیں یا وہ کریم لگا دیں. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہر طرح کے جلے کا علاج ذرا سا مختلف ہوتا ہے. سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کول ڈاؤن کرنا ہے, اسے صاف پانی سے واش کرنا ہے, اینڈ سیک میڈیکل ہیلپ, سیک پروفیشنل ہیلپ. آپ نے خود سے کچھ نہیں کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جو سبین آپ نے بات کی نا کہ یہ جو وہ سوشل میڈیا کامنٹس ہوں کہ جی تصویر کا دوسرا رخ, ویری رائٹلی سیڈ, دیر از نو جسٹیفیکیشن آف اینی سچ ایکٹ, اینی سچ وائلنس. اس کی جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی, نو میٹر واٹ. کچھ بھی کہہ لیں, کچھ بھی کر لیں, اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. دیر از نو جسٹیفیکیشن آف وائلنس ایٹ آل. یہ بہت کلیئر بات ہے, اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے. جس کو ڈاؤٹ ہے وہ اپنا علاج کرائے, کیونکہ اس کو علاج کی ضرورت ہے. ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں, تو بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے مختلف موضوعات اس پہ آج ہم کریں گے بات. اسٹے ود اس. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج ذرا ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں سمندروں کے عالمی دن کے حوالے سے, ورلڈ اوشن ڈے, جو کہ منایا جاتا ہے ہر سال 8 جون کو, اور یہ 1992 سے جو ہے اس دن کو منایا جاتا ہے. بٹ اس بار یہ زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہر سال زیادہ اس کی امپورٹنس ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس نے کس طریقے سے, کیونکہ سیلابی صورتحال جس طرح سے ہوتی ہے اس نے کس طریقے سے سمندروں کو آلودہ کر دیا ہے, متاثر کر دیا ہے. اب اوور فشنگ ہو رہی ہوتی ہے, کلائمیٹ چینج ہم دیکھ رہے ہیں, چونکہ دیکھیں 70% حصہ آپ کا سمندروں پر مشتمل ہے, اور جو پانی ہے ادروائز بھی جس طرح سے ہمیں آکسیجن فراہم کرتا ہے سمندر, ادروائز بھی جس طرح سے اربوں افراد ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی سمندر. اس پر تو بات کی, آگے بڑھتے ہیں. ایک اور موضوع جس پہ آج ہمیں بات کرنی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے بلائنڈنس سے متعلق. بٹ ناٹ جسٹ بلائنڈنس, ہم آج جنرلی بات کریں گے جو آنکھوں کی صحت ہے اس سے متعلق. بڑا کامن سا ہے آج کل ہمارے ہاں کہ ذرا سی نظر کمزور ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی اٹس بیکاز آف اسکرین. از اٹ جسٹ بیکاز آف اسکرین, یہ بھی ہمارا سوال ہے, یا کچھ اور اس پہ فیکٹرز بھی ہیں. آج اس پر ہم بات بھی کریں گے کس طرح سے ہم اپنی صحت بہتر کر سکتے ہیں آنکھوں کی بالخصوص. وہ ڈائٹ کے پرسپیکٹیو سے بھی ہو سکتا ہے, وہ پریکاشنز کے پرسپیکٹیو سے بھی ہو سکتا ہے, اور موسم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں اسکن کو بچائیں گرمی میں نکلتے ہوئے, سو کیا آنکھوں کو بھی ڈائریکٹ دھوپ سے مسئلہ ہوتا ہے, جس پر ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ گلاسز پہنتے ہیں تو وہ وہ خاص قسم کا ہم کہتے ہیں گلاس آپ اگر پہنیں گے تو بہتر رہتا ہے. ایون اسکرین اگر یوز کرتے ہیں تو جتنے بھی پریکاشنز لے سکتے ہیں, بیکاز obviously اسکرین تو ہر کوئی, بچوں کی نظر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, جس بچے کی نظر چیک کرواؤ کہیں نہ کہیں وہ کمزور ہوتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم پریکاشنس لیں. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی اسپیشلسٹ ہیں, بالکل جی, آئی اسپیشلسٹ ہیں, پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہیں, اور انکلوسیو ہیلتھ پروگرام اور ہیلتھ سسٹم اسٹرینتھننگ میں 30 سال کا آپ کا تجربہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کیا یہ سارے مسئلے واقعی جو امی بعض اوقات ہوتا تھا نا کہ بخار چڑھتا تھا تو تب بھی کہتی تھی اور فون یوز کرو, تو یہ واقعی آنکھوں کا بھی مسئلہ جو ہے وہ اس میں درست ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اسکرین ٹائم کی وجہ سے ہے؟ سب سے پہلے تو بڑی مہربانی اور تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے بلایا, انوائٹ کیا. جو اسکرین کا جو آج کل زیادہ تر ایشو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسکرین کی وجہ سے نظر کمزور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اس کے ایکسیسو یوز سے جو بچے خاص طور پہ جو بیٹھتے ہیں, سیڈنٹری لائف میں چلے جاتے ہیں, وہ زیادہ تر یوز کرتے رہتے ہیں, تو وہ جو باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں اس کی وجہ سے آئی کے اوپر ضرور امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن ڈائریکٹ اسکرین کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ میں, اگر آپ آنکھ کو دیکھیں غور سے تو ایک چھوٹی سی کالی سی پتلی ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نظام کے لیے ایسے رکھا ہوا ہے کہ جتنی لائٹ اس کو ضرورت ہوتی ہے آنکھ کو, اتنی ہی آنکھ کے پردے پہ پیچھے جاتی ہے. تو اسکرین از ناٹ دا ایشو, بٹ اٹس اے لائف, اٹس اے سیڈنٹری لائف. وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے آپ کی ہیلتھ متاثر کرنے کے لیے جس کا امپیکٹ آپ کے ہر آرگن پر ہوتا ہے, ناٹ جسٹ آئیز. ایگزیکٹلی. سب سے پہلے آپ کے دماغ پہ ہوتا ہے, وہ تو ہو چکا ہے. مینٹل ہیلتھ بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے, ظاہر ہے آپ کا اٹینشن ڈیفیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آنکھوں کا جو مسئلہ ہے یا بینائی کی جب ہم بات کرتے ہیں, نظر کمزور ہونے کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے, نظر کمزور کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں. ٹھیک. ایک تو جیسے ابھی ہوا نا کہ ایک بندہ جو سیڈنٹری لائف میں ہوتا ہے
جو باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. لیکن کچھ نظر کی کمزوری آپ ماں کے پیٹ سے بھی بچے لے کر آتے ہیں اور پھر کنٹینیوس رہتے ہیں, جیسے نظر کا کمزور ہونا, چشمہ لگنا. اس کے علاوہ جیسے جیسے انسان کی جو ایج بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جسم کے اندر ڈیزیزز آتی ہیں, چینجز آتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے کیٹریکٹ ہے, ایک ایجنگ پروسیس ہے. جیسے آپ کی ایج 40 سے ابو ہوگی تو آپ کے لینس کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے آپ 40 ایئرس کے ہوتے ہیں تو آپ کی نزدیک کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. دس از نارمل فینامنا. اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل کوئی آپ کے اندر کسی انسان کے اندر ڈائبٹیز ہے یا اور ہائپر ٹینشن ہے, بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی آنکھ میں کمزوری ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے. ٹراما ہمارے ملک میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ ٹراما, کہ لوگ جو ہیں پرٹیکولرلی خواتین جو ہے دیہاتوں میں, گاؤں میں کام کرتی ہیں, فصلوں میں کام کرتی ہیں, اس کو زخم لگ جاتا ہے تو پھر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو کارنیا اوپیسٹی بننے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس قسم کی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ہو بھی سکتی ہے اور اس کو ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, کیا ڈائٹ کا بھی کوئی عمل دخل اس میں ہوتا ہے؟ اکثر کہتے ہیں نا, ہم جو کہتے سنتے ہیں کہ گاجریں کھائیں اس سے نظر آپ کی تیز ہوتی ہے, اس طرح سے کوئی ڈائٹ کا بھی اس میں امپیکٹ ہے؟ دیکھیں پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہیلدی باڈی ہیو ہیلدی آرگنس. تو جو آپ نے گاجر کا ذکر کیا, دس از اے وائٹامن اے, اور ہماری آنکھ میں وائٹامن اے کا بہت بڑا رول ہے. اگر وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی بچپن سے ہوتی ہے تو آپ نے بہت سارا سنا ہوگا کہ بچوں کو شب خوری ہوتی ہے. تو شب خوری کی میجر ریزن وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو ڈائٹ, بیلنس ڈائٹ ہمیشہ جیسے ہر آرگن کو بہتر اور صحت مند رکھتی ہے, اس طرح آنکھ کا بھی اس طرح ڈائٹ کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ. اچھا, اس کے علاوہ بھی اور کوئی ڈائٹ کے حوالے سے آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہو کہ یہ چیزیں کھائیں, پھل یا سبزیاں, جس سے آپ کی بینائی بہتر ہو سکتی ہے؟ ہر وہ چیز جو فریش ہے, فریش جوس ہے, فریش فروٹس ہیں, بیلنس ڈائٹ ہے, وہ آپ کی آنکھ کو, آپ کی بینائی تیز تو نہیں کر سکتی لیکن یہ کہ آپ کی آنکھ کو مینٹین کر سکتی ہے. تو خاص طور پہ میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوتا ہوں ایز اے کمیونٹی آفتھلمولوجسٹ کہ ایکسرسائز ضرور کریں. ایکسرسائز ہیز اے بیٹر امپیکٹ دین ایوری تھنگ آن دا باڈی, اور آپ کی آنکھ کے اوپر بھی. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں نا صبح آپ اگر واک کریں, گھاس پہ ننگے پیر چلیں, اس کا بھی امپیکٹ ہے. وہ آپ نے درست کہا کہ جنرلی آپ کی باڈی پہ, آپ کی ہیلتھ پہ اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہوتا ہے, تو نیچرلی ہر آرگن پر ہی آ رہا ہوتا ہے اور آنکھ پر بھی آئے گا. چونکہ سر سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل کلک بیٹ چیزیں بہت زیادہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. کوئی پاؤڈر آ جائے گا, کوئی سفوف آ جائے گا, کوئی ایسے ڈرنک آ جائے گی کہ جی یہ پئیں اور آنکھوں کی صحت بہتر کر لیں, اینک سے چھٹکارا حاصل کر لیں, اینک سے چھٹکارا اس سفوف سے حاصل کر لیں. ایسے ایڈز ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. کیا واقعی یہ ممکن ہوتا ہے؟ ایک بار اگر بینائی آپ کی متاثر ہو گئی ہے, آنکھ گلاسز لگ چکی ہیں, کچھ کھانے سے گلاسز ریورس ہو جائیں, ہوتا ہے ایسا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مسکنسیپشنس ہیں. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا سوشل میڈیا میں جو غلط ہو رہا ہے, جو بھی کر رہے ہوں گے اپنے حساب سے وہ صحیح کرتے ہیں, بٹ یہ ایک مسکنسیپشن ہے. ایسی کوئی بھی چیز ابھی تک نہیں آئی جو سفوف ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کی آنکھ کی نظر کو ٹھیک کر سکے. لائک کہ اگر موتیا ہے, بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں, آرتھوڈاکس ٹریٹمنٹس دیتے ہیں ان کو کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, موتیا ختم ہو جائے گا, پر نو. جیسے بال سفید ہوتے ہیں وہ پھر کبھی بلیک نہیں ہوتے, آپ نے ان کو رنگ کرنا ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی موتیا بھی ایک ایسا ہے جسم کے اندر ایک تبدیلی آنی ہے, اور اس کو جب تک ریموو نہیں کریں گے, سرجری سے ریموو نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس طرح چشمہ لگاتے ہیں, ہاں چشمہ اتارنے کی ٹیکنالوجی ضرور آئی ہے, وہ تو لیزک ہے. ادروائز اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیزیز ہوتی ہے تو وہ کسی سفوف سے ٹھیک نہیں ہوتی. اچھا, یہ بھی بتائیے گا, سفید موتیا, کالا موتیا, عام زبان میں ہم یہی لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ سفید موتیا کا بھی بتائیں اور کالے موتیا کا بھی بتائیں. دیکھیں سفید موتیا جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک ایجنگ فینامنا ہے. جب وین وی کراس 40 تو یہ چیزیں آنا شروع ہو جائے. آج کل تو بچوں میں بھی ہوتی ہیں, ماں کے پیٹ سے بچے لے کر آتے ہیں, اس میں بھی ایک بہت بڑے ریزنس ہوتی ہے. اس میں بچوں کو موتیا بھی ہو جاتا ہے؟ جی, بچے پیدا ہوتے بھی ان کو موتیا ہوتا ہے. دیٹس اے کنجنائٹل کیٹریکٹ ہم بولتے ہیں. اچھا, اس کو وہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں بیکاز آف دیز کے جو پریگننسی کے دوران نہیں بتایا جاتا پراپر کہ کون سی چیز پہ ایکسپوز ہونا ہے, کون سی میڈیسن لینی ہے, اور کچھ کنجنائٹل ویسے ہیریڈیٹری بھی بچوں کے اندر ہوتا ہے. تو اس کے اندر اس کا کوئی ایسا خاص ہم کہیں نا کہ ریزن تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ اس طرح کیٹریکٹ ہو سکتا ہے. اور یہ ٹریٹیبل ہے؟ یہ ٹریٹیبل ہے, یہ سارے اگر ٹائم پہ پتہ چل جاتا ہے تو ایوری تھنگ از ٹریٹیبل. یہ جو ہم جینیٹک فیکٹرز کی بات اکثر کر رہے ہوتے ہیں, کیا یہ جو آنکھوں کی صحت کی بات کرتے ہوئے بچہ ماں کی طرف سے زیادہ ایسے جینز لیتا ہے جس سے آنکھیں متاثر ہوتی ہیں, یا کہ والد کی طرف سے؟ یہ دونوں ہیں, دونوں طرف. دیکھیں یہ سوشل کسٹمس ہیں ہماری. ہم ہمیشہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کیونکہ میں تو کمیونٹی آفتھلمولوجسٹ ہوں زیادہ تر, تو میرا فوکس کمیونٹیز کے ساتھ ہوتا ہے. ہم ان کو یہ ضرور کاؤنسل کرتے ہیں کہ کراس میرجز کریں,
فیملی میرجز سے تھوڑا ہٹ کے بات کریں. ٹھیک. یہ جینز وہاں سے آتے ہیں. اگر فیملی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں تو وہ گاہے بگاہے ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں. اوکے. اچھا تھوڑا سا سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائم پہ سرویز بھی ہوئے ہیں پاکستان میں. بلائنڈنس سروے جو لاسٹ سروے دیٹ واز ان 2019. اگر تھوڑے سے پوائنٹس شیئر کر پائیں آپ اس سے. ایک تو تھوڑا سا 6-7 سال ہو گئے بٹ اسٹل وہ جو سروے تھا اس میں کیا رزلٹ سامنے آئے تھے, اس پہ ہم نے جو سیکھا ہم نے کس طرح سے امپلیمنٹ کیا, چونکہ آپ بڑا کمیونٹی پہ کام کرتے ہیں, کس طرح سے آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کیا اس کو؟ پاکستان میں ابھی تک 3 بلائنڈنس سروے ہوئے ہیں اور آئی تھنک کہ یہ واحد آئی ہیلتھ ہے جس کے اوپر زیادہ فوکس گورنمنٹ آف پاکستان کا رہا. 1989 میں ایک سروے ہوا, پھر اس کے بعد 2004 میں سروے ہوا اور ابھی ریسنٹلی 2019 میں سروے ہوا ہے جو یہ فوکس تھا ایج 50 اینڈ ابو کے. ٹھیک ہے. اور جو اس کے ریزلٹس آئے اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1989-2004 میں بھی جو سرویز ہوئی اس میں کیٹریکٹ واز دا میجر کاز فار دا اوائڈیبل بلائنڈنس, اور ابھی بھی وہی میجر کاز جو ہے وہ کیٹریکٹ آیا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو زیادہ تر میں نے آبزرو کیا کہ اگر 1989 کے سروے کو دیکھیں 2019 کو دیکھیں تو کارنیا بلائنڈنس اسٹیٹک رہی, اور گلوکوما جو ہے جو کالے پانی کی ہم بات کرتے ہیں, کالا پانی بھی اسٹیٹک رہا اور ابھی بڑھتا جا رہا ہے اس کے اندر. تو اور جو ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ہے جو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی اس دفعہ 2% آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی سے اور سرویز کے میتھڈالوجیز بہتر ہوئی اس دفعہ 2019 میں, اور وہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جو پچھلی 1-2 سرویز میں نہیں آئی تھیں. اور اس کے جو آپ نے کہا کہ اس کی یوٹیلیٹی, اب جب یہ سرویز ہوتی ہیں تو اس کے بیس پہ پلاننگز ہوتی ہیں اور پالیسیز بنتی ہیں. تو اس کے بیس پہ ایک ابھی ہمارے آئی ہیلتھ کا ایک انٹیگریٹڈ سینٹرڈ پیپل آئی کیئر پلان بنا جو 2020-25 کا تھا, لیکن اس کا انسائٹ 2035 کا ہے. تو اس کے اندر ساری پلاننگس ہوتی ہیں کہ ہاؤ وی وڈ گو ٹو ایک روڈ میپ بنتا ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے آگے جا کے. اوکے. اور جس طرح سے ہم رپورٹنگ بہتر ہوتی ہے, آپ نے بڑا اچھا کہا, میتھڈالوجی امپروو ہوئی ہے, چیزیں سامنے آتی ہیں اور پھر امپلیمنٹیشن ایوری تھنگ کنٹرول میں ہے پاکستان میں. جو اس نظام کی اگر ہم بات کریں کہ آنکھوں کی صحت کا نظام, ایک مربوط نظام, تو چیزیں بہتری کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں آپ کو اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے بھی, امپلیمنٹیشن کے پرسپیکٹو سے بھی؟ پھر میں بیک ہسٹری میں اگر جاؤں کہ آپ کو ایک پورا روڈ میپ جو ہے 1989 میں جب یہ سروے ہوا تھا تو اس میں ایک سچویشن انالیسس کی گئی تھی. ڈاکٹر ہیو ٹیلر تھے آسٹریلیا کے, انہوں نے WHO کی طرف سے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے الاؤ کیا کہ آپ سروے کریں. تو آپ دیکھیں کہ اس ٹائم صرف ٹرشری ہاسپٹلس میں آفتھلمولوجسٹ موجود ہوتے تھے, اکا دکا. کراچی میں ہو گیا, آپ ملتان میں ہو گیا, لاہور میں ہو گیا, میو ہاسپٹل جیسے بہت بڑا ہاسپٹل ہے, لیکن نیچے سیکنڈری لیول جس کو ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کہتے ہیں وہاں پر نہیں تھا. تو اس سروے سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ ضرورت کہاں پر ہے. پھر ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کیا گیا. اب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا گیا تو الٹیمیٹلی جو بوجھ ہے ٹرشری ہاسپٹل سے کم ہو گیا. تو اسی طرح ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہوتے ابھی جا کے ہم پرائمری لیول پہ بھی ابھی جا کے کام اسٹارٹ ہوا ہے. جو منظم نظام ہے میرے خیال میں یہ واحد سیکٹر ہے جس میں ایک بہت ہی ڈسپلنڈ اور ویل مینیجڈ میکانزم سے ہم کام کرتے ہیں کہ جس میں ایک نیشنل کوآرڈینیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چیئر کرتا ہے نیشنل کمیٹی فار آئی ہیلتھ کو. ہر پروونس میں ایک پروونشل کمیٹی فار آئی ہیلتھ ہوتی ہے, اس کو سینئر موسٹ پروفیسر آف دا پروونس اس کو وہ لیڈ کرتا ہے, اور پروونشل آئی ہیلتھ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں. پھر وہ میٹنگز ہر سال میں 2 دفعہ نیشنل کمیٹی فار آئی ہیلتھ کے اندر وہ ڈسکس ہوتی ہیں. اس نیشنل کمیٹی میں NGOs بھی ہیں, انٹرنیشنل NGOs بھی ہیں, نیشنل NGOs بھی ہیں, گورنمنٹ بھی ہے, WHO بھی ہے, آفتھلمک سوسائٹی آف پاکستان بھی ہے, اور بہت سارے لوگ بیٹھ کے سر جوڑ کے چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں اور پھر امپلیمنٹ کیسے بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ سسٹم مزید بہتر ہو, جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ اویئرنیس بڑھی ہے. سب سے بڑی بات ہے اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جب تک ہمیں بہت زیادہ بلر نہیں دکھنا شروع ہو جاتا تب تک ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, ہم چیک اپ نہیں کروا رہے ہوتے. عموماً رجحان ایسا ہے. سال میں کتنی مرتبہ آنکھوں کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے احتیاطاً اسکریننگ کے پرسپیکٹو سے, اور کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو ضروری ہیں, یا صرف نظر چیک کروا لینا وہی کافی ہوتا ہے؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے. بیسیکلی آج سے اگر 30 سال پہلے چلے جائیں تو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی, لیکن چونکہ 2000 کے بعد سیڈنٹری لائف میں بہت زیادہ انکریز آیا ہے, تو میری سجیشن یہ ہوگی جو نارمل ہیلدی پرسن ہے, جس کو کچھ بھی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ 1 to 2 ایئرس کے بعد اس کو ضرور اپنی نظر چیک کروانی چاہیے, جیسے وہ باڈی کا چیک اپ کرواتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ڈیزیزڈ ہے, لائک اس کو ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اور
کوئی اس کو آٹو امیون ڈیزیز ہے جیسے آرتھرائٹس ہے, اس قسم کی چیز ہے, تو اس کو ضرور ایوری 6 months آپتھلمولوجسٹ کے پاس اپنی آنکھوں کا پرٹیکولرلی بیک آف دا آئی ضرور چیک کروانا چاہیے اس کو. بچوں کے لیے میں ہمیشہ میں نے بڑا کام کیا ہے بچوں کے اوپر, تو بچوں کے لیے تو یہ ہے کہ اسکول میں جانے سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ ضرور اس کی نظر چیک کروائیں. اسکول میں داخل ہونے سے پہلے اس کی نظر ضرور چیک کروائیں کہ آئدر ہی از سینگ اور ناٹ. اب ہوتا یوں ہے کہ بچے کی نظر کمزور ہوتی ہے, وہ بیک بینچر ہوتا ہے, پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر وہ اس کی پرفارمنس آہستہ آہستہ ریڈیوس ہوتی ہے. کئی ایگزامپلس ایسے ہیں جب میں اسکول اسکریننگ کرتا ہوں یا کرتا تھا تو اس ٹائم پتہ چلتا تھا بیک بینچر بیٹھا ہے, اس کو تو 4 لائنیں بھی آگے نظر نہیں آتی, مطلب اس کو 4 فٹ سے بھی نظر نہیں آتا, یا اس کو 8 فٹ سے نظر نہیں آتا, تو ہی واز سٹنگ آن دا بیک آن دا ریئر سیٹ. تو اس چیز کو بہت ضروری ہے ہمیں کہ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت اچھا آپ نے کہا ہے. میں تو سر اب خود ایکسپیرینس کیا, میرے بیٹے کی نظر کمزور ہو رہی تھی, معلوم ہی نہیں تھا. ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ کچھ گڑبڑ ہے, آپ چیک کروا لیں. جیسے چیک کروایا تو اس کی نظر کمزور تھی, گلاسز لگی, اس کے ریزلٹس بہتر ہو گئے, فوراً سے اس کے ریزلٹس بہتر ہو گئے. بچہ فوکس کر پاتا ہے نا, ہاں کانفیڈنٹ وہ ہوتا ہے, بلیک بورڈ دیکھ پا رہا ہے, وہ صحیح طرح سے لکھ رہا ہے, تو وہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے. صرف آپ نے بڑا اچھا کہا, اسکول جانے سے پہلے بھی مسٹ سے دیٹ کہ آپ ہر سال بچوں کی تو کروا لیں نظر چیک, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے خدا نہ خواستہ اگر کمزور ہو رہی ہے تو گلاسز پہن لیں, تاکہ بچہ اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. ادروائز اب وہ صحیح طرح سے پڑھ نہیں پا رہا ہوتا, اس کو لیبلنگ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ, اور ہوتا کیا ہے کہ بیچارے کو نظر ہی نہیں صحیح آ رہا ہوتا, تو اس لیے پڑھ نہیں پا رہا ہوتا. سر ماشاء اللہ جس طریقے سے آپ نے کام کیا, 3 دہائیاں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آپ کو ملا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی لاسٹ ایئر. تھوڑا سا بتائیں کہ جو کمیونٹی میں آپ کام کر رہے ہیں, کیا بالخصوص وہ جو بچوں کے حوالے سے اس پہ کام کریں, کس طرح سے آپ کا فوکس ہے کمیونٹی میں؟ دیکھیں آئی ہیلتھ جو ہے نا کہ جنرلائزڈ ہے, اٹس ناٹ فوکس ٹو چائلڈ آئی ہیلتھ, ٹھیک ہے, بٹ ایڈلٹ آئی ہیلتھ ایز ویل. تو ایڈلٹ کمیونٹی آئی ہیلتھ پروگرامس بھی ہوتے ہیں اور اسکول آئی ہیلتھ پروگرامس بھی ہوتے ہیں. جنرل اسکریننگ ہوتی ہے, اس کو ڈپکٹ 2 چیزوں میجرلی جو اس وقت پاکستان کے اندر فوکس ہے, جو میجر اوائڈیبل بلائنڈ, 2 قسم کی بلائنڈنیس ہے, ایک اوائڈیبل بلائنڈنیس جو ٹریٹ ہو سکتی ہے, ایک ان اوائڈیبل بلائنڈنیس. تو فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو اوائڈیبل بلائنڈنیس ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. اوکے, اسکرین ہوتا ہے, اسکرین میں میجرلی ہم جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ کیٹریکٹ کیسز ہوتے ہیں یا ریفریکٹیو ایرر جس کو چشمے کی ضرورت ہوتی ہے, تو میجر فوکس اس پہ ہوتا ہے ہمارا. اسکریننگ ہوتی ہے ایٹ دا پرائمری لیول, پھر سیکنڈری پہ جا کے وہ سرجری ہوتی ہے. اگر کوئی سوفسٹیکیٹڈ ایشو ہے جو سیکنڈری لیول پہ, جس کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہم کہتے ہیں, اگر وہاں پر ایڈریس نہیں ہو سکتا تو دین دے آر ریفر ٹو ٹرشری ہاسپٹل. جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کا بہت خوبصورت سسٹم ہے, پرٹیکولرلی ان آئی ہیلتھ, دیٹ اسٹارٹس فرام دا کمیونٹی اینڈ دین فرسٹ لیول آف کانٹیکٹ از اے رورل ہیلتھ سینٹر, پھر سیکنڈری ہاسپٹل, دین ٹرشری ہاسپٹل. فار دا اسکولس, پرٹیکولرلی جو اسکولس کے اندر بچوں کو دیکھا جاتا ہے ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے فار ریفریکٹیو ایرر, ڈپیکٹنگ ریفریکٹیو ایرر, یا اگر کوئی ان کو مسئلہ ہے. دیکھیں اسکول کے اندر بچہ وہ جائے گا جس کو ڈیزیز نہیں ہوگی, کوئی بڑی ڈیزیز نہیں ہوگی, لائک کیٹریکٹ. بہت کم کیٹریکٹ اسکول کے اندر ملتے ہیں, لیکن زیادہ تر بچے جو ملتے ہیں وہ ہمیں ریفریکٹیو ایرر کے ساتھ ملتے ہیں, اور ان کی اسکریننگ کر کے پھر ان کو بھیجا جاتا ہے, ان کو فری آف کاسٹ چشمے دیے جاتے ہیں. اٹس فرام آل جو ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل این جی اوز پاکستان میں کام کرتے ہیں یا فلانتھراپسٹ کام کرتے ہیں, وہ ان کو فری آف کاسٹ کلاسز دیتے ہیں. دس از دا بگ سروس دیٹ دے آر ڈوئنگ. گریٹ. اور سر ایسے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جو بے احتیاطی ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے نظر کمزور ہوتی ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ لینس کا استعمال نہ کریں, اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو آپ گلاسز پہنیں. پھر گلاسز میں ہم بات کرتے ہیں جی فلانا گلاس ہونا چاہیے, ایسا گلاس نہ ہو. پھر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پرسپیکٹیو سے بھی وہ صاف نہیں کرتے گلاسز, اسی طرح چشمے لگا لیے, جب وہ صاف نہیں ہے تو انہیں ویسے دھندلا نظر آئے گا اور بینائی متاثر ہوگی. اور کون سی ایسی بے احتیاطی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی صحت متاثر ہوتی ہے؟ سب سے بڑی جو میں بے احتیاطی تو نہیں کہوں گا, اگنورنس ہے. بے احتیاطی کا لفظ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگنور کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے اسکولس میں ہم نے اسکریننگ کی, تو ایک بہت بڑا اسکول تھا کراچی میں, اٹس ٹاکنگ اباؤٹ 2000, آئی تھنک اٹس 2001 2002, جو کہ ایک پوش علاقے میں ایک بہت پوش اسکول تھا. صحیح. تو یو کی ناٹ امیجن کہ وہاں 45% بچوں کو چشمے کی ضرورت تھی. 45%؟ یس, اینڈ وین وی ٹاک دیم کہ چشمہ کیوں نہیں لگایا, تو انہوں نے یہ کہا کہ امی ابو کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہمیں وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے. آلدو ٹیچرس نے ان کو کہا بھی صحیح کہ آپ کے بچوں کی نظر کمزور ہے. دس از اگنورنس ایکچولی, بے احتیاطی نہیں. دس از واٹ ایگزیکٹلی وی ہیو ٹو ڈو. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ود ان 3 to 5 years اس کی نظر چیک ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کمیونٹی میں جب بھی جاتا ہوں لوگوں کو یہ ہمیشہ میں درس دیتا ہوں کہ بھائی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ضرور آپتھلمولوجسٹ کے پاس لے کر اس کو چیک اپ کروائیں. اب بڑی ہاسپٹلس کے اندر یہ میکینزم ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں چیک ہوتی ہیں, بٹ کتنے لوگ بڑے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, اسٹل
ہماری اگر تھرپارکر سندھ میں چلے جائیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کا خیال کرتے ہیں. اب ریموٹ پنجاب میں چلے جائیں, ساؤتھ پنجاب میں, ریموٹ کے پی میں چلے جائیں, کتنے لوگ ہیں ایسے جو ہاسپٹل سے جاتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا پیدا ہونے والے بچے کی بھی ضرور آنکھیں چیک کریں. اگر 3 سال سے اوپر چلا گیا, اس کی نظر میں پرابلم ہوا, تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. دیٹ ایمبلائپیا ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں بٹ وہ دیکھ نہیں سکتا. اس کے علاوہ اسکوئنٹ کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں, کالے پانی کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اب جب ایک بچہ جب روڈ پہ آ جاتا ہے, اسکول میں آتا ہے, تو اس ایویڈنٹ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ دیکھ نہیں سکتا تو اس کو یقیناً ماں باپ اس کو لے کر جاتے ہیں. بٹ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے فرام دا ویری بگننگ. اچھا, اور ایسے میں یہ بھی کتنا ضروری ہے کہ ہم نے اوور آل کس طریقے سے اویئرنیس بھی دینی ہے, اور یہاں پر این جی اوز کا رول آئی تھنک بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جن علاقوں کی آپ بات کریں کہ لیٹ سپوز فیسلٹی اس طرح سے نہ ہو, ویسے تو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہر جگہ موجود ہیں, لیکن پھر بھی کچھ ہوتا ہے کہ جانا پڑتا ہے, اور پھر خیر انفارچونیٹ ہے یہ بھی, خود آپ کو اپنے بچے کو لے جانا چاہیے, لیکن وہاں تک پہنچ جاتے کمیونٹی تک, اور وہاں پر جو ہے سہولت پرووائڈ کی جاتی ہے. اچھا, جو ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ قریب سے بیٹھ کے ٹی وی نہ دیکھیں, دور سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں, کیا اس سے بھی واقعی بینائی پہ اثر پڑتا ہے قریب سے ٹی وی دیکھنے پہ؟ ایز سچ نہیں پڑتا, لیکن احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں, میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ وہ اتنی ہی روشنی اندر بھیجتا ہے خدا کی ذات جتنی ہماری ریٹینا کو ضرورت ہوتی ہے. آنکھ جب ٹی وی کے سامنے بچہ جاتا ہے تو جو ہماری بلیک پیپل ہے وہ کھل جاتی ہے, تو اس کو اتنی ہی ضرورت کے تحت اس کی آنکھ میں روشنی جا رہی ہوتی ہے. تو ہارم ضرور کرتا ہے, بٹ یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے یہ وجہ ہے, could be a reason, but نہیں, ایسا نہیں. آئی تھنک وہ ایک سائن بھی ہوتا ہے, جب بچہ قریب سے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ایک سائن ہوتا ہے کہ نظر کمزور ہو چکی ہے. جی ایگزیکٹلی, دس از واٹ ایگزیکٹلی یہ ہے کہ سمجھیں کو نیئر سائٹڈنیس اس کو ہے, تبھی وہ نزدیک بیٹھتا ہے. تو یہ ایک سائن ہے, اس لیے آپ چیک کروا لیں اس کو, یہ بڑا ضروری ہے. سر ایسے میں تھوڑا سا یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا اس میں کوئی ایج بریکٹ اسپیسیفک ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے جیسے کہا 40 سال کے بعد کیٹریکٹ ادروائز, کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے کانٹیکس میں زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسز کہ اچھا جنرلی نظر کمزور ہو جانا, یا ناٹ جسٹ کیٹریکٹ ادروائز بھی, کہ یہ ایج بریکٹ ہے, یہ جینڈر زیادہ متاثر ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے یا اٹس جنرلائزڈ؟ جینڈر تو دونوں ہو سکتا ہے, بٹ آفٹر ایج آف 50 آنکھ کے اندر بڑی تبدیلیاں, جیسے جسم میں اندر تبدیلیاں آتی ہیں, آنکھ کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. تو ایک ہے ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن. ہماری آنکھ کا جو پردہ ہے اس کے اوپر میکولا ہوتا ہے, جس کو ہم جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہی فوکس کرتا ہے, تو اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. وہ اس کا نام ہی رکھا ہوا ہے ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن. اس کے علاوہ ڈیزیز 50 سال کے بعد کتنا بھی کوئی ہیلدی ہو, بٹ سم تھنگ چینجز ایسی آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو ریٹینا کے اوپر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس وجہ سے. اور جو جیسے کہا کہ 40 سال کے بعد نزدیک کی نظر کمزور ہونی ہے, 40 ایئرس کے بعد یو ہیو ٹو بیکم پرسبایوپک. وہ نیچرل فینامنا ہے, دیٹس اے فزیکل فینامنا, فزیولوجیکل فینامنا. تو یہ ان چیزوں سے ہو سکتا ہے, ادروائز کوئی ایسی چیز. احتیاط خود کرنی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تب بھی 1 سال یا 2 سال کے بعد اپنی بینائی چیک کروائیں. اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے, جیسے ڈائبٹیز کی بات ہو رہی ہے, ہائپر ٹینشن کی بات کی ہے, آٹو امیون ڈیزیز کی بات کی ہے, آرتھرائٹس کی آپ نے جیسا ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, تو تب ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جتنا بہتر ہو سکے, جتنا جلد از جلد بار بار اپنا چیک اپ جو ہے وہ کرواتے رہیں. کیونکہ دیکھیں یہ آنکھیں ہیں تو نعمت ہے جی, نعمت اللہ کی سب سے بڑی. اور یقین جانے جن کی خدا نخواستہ بینائی چلی جاتی ہے, یہ ڈاکٹر جس طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں, اس میں ہم پھر وہ کاش کا لفظ آ جاتا ہے کہ کاش پہلے احتیاط کر لیتے, پہلے سنبھل جاتے. تو بہت ضروری ہے کہ پہلے ہی احتیاط کریں, جس سے آگے جا کر کوئی کمپلیکیشن. اور ایک چھوٹی سی اچیومنٹ ہے وہ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کو حال ہی میں ٹراکوما فری کنٹری ڈکلیئر کیا گیا. ایک چھوٹا سا کامنٹ اس پہ ضرور کیجیے گا کہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کیا رہے اس میں. سب سے بڑی آئی تھنک کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی. 2000 سے لے کے بہت بڑی سروے جو انیشیل جو اس کی جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز, میں یہ کہوں گا کہ WHO اور جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں, نیشنل این جی اوز اور گورنمنٹ آف پاکستان نے مل کے اسٹیپس لیے اور سروے کیا گیا, کیونکہ بہت یہ امپیکٹ کر رہی تھی. کیونکہ 8واں بڑا کاز ہے ٹراکوما گلوبلی بلائنڈنس کا, اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پر پانی کی کمی ہے, جہاں پر لوگ بہت ہی تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں, ایک گھر کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں, تو وہاں پر یہ گرو کرتا ہے. تو سرویز ہوئیں اور 148 ڈسٹرکٹس میں سے 54 ڈسٹرکٹ کو سروے کیا گیا اور ایک رپورٹ بنائی گئی.
اس رپورٹ کے مطابق پھر وہ رپورٹ WHO کو سبمٹ کی گئی. WHO نے پھر ایک پروگرام لانچ کروایا ود دی سپورٹ آف ایک ہماری بہت بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے فریڈ ہیلوز فاؤنڈیشن. انہوں نے ایک پروجیکٹ ون کیا اور پھر وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے 4 پروونسز کے ساتھ انہوں نے اس پہ انٹرونشن کی. اور 2023 میں جب یہ پوری ٹریٹمنٹس پوری ہو گئیں تو ایک ڈوزیئر ڈیولپ ہوتا ہے کہ ڈوزیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ بنتا ہے کہ جی اب ہم نے اس کو فری کر دیا ہمارے حساب میں WHO ٹو ویلیڈیٹ. پھر وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سبمٹ ہوا. گورنمنٹ آف پاکستان نے ہیلتھ منسٹری نے فیڈرل ہیلتھ منسٹری نے پھر وہ سبمٹ کیا WHO کو, اور WHO نے پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ جی آپ کا ٹراکوما فری ہے. دیٹ واز ان 24 آئی تھنک اینڈ آف 24. اوکے. اور یہ شو کرتا ہے کہ جب آپ کی ول ہوتی ہے تو آپ کر لیتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے, لیکن اس کے لیے وہ تمام انٹرونشنز بھی ضروری ہیں, وہ سسٹم بھی ضروری ہے, اینڈ آف کورس ول تو ضروری ہے ہی. آئی ریئلی وش اینڈ ہوپ کہ جس طرح کی ول اس میں نظر آئی ہے اور جس طرح سے انٹرونشنز اور پوری کمیونٹی کی سپورٹ, ایوری بڈی اس کا ایک رول رہا اس میں اور ہم یہ کر پائے. اسی طرح ہم پولیو سے پاکستان بھی بہت جلد دیکھیں گے, ہماری دعا ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. کچھ بات کھیلوں کی کرتے ہیں اور فٹ بال کی بات کرتے ہیں. آپ بھی کہیں گے شکر ہے کرکٹ کے علاوہ بھی کوئی بات ہو رہی ہے, لیکن ہم تو کرتے رہتے ہیں. ہم تو کرتے رہتے ہیں. اب ہم کرکٹ کی ہی بڑی کم بات کرتے ہیں. نہیں, سارے اسپورٹس کی بات کرتے رہے, کرنی چاہیے, ہر اسپورٹ کی بات ہونی چاہیے. یہ چیز بہت اچھی ہے کہ پاکستان میں ہم نے کرکٹ کے علاوہ بھی اب اور کھیلوں کا رجحان ہم دیکھنا شروع ہو گئے. دیکھیں کھیل پہلے بھی کھیلے جا رہے تھے, لیکن لوگوں کو کرکٹ فیور اتنا ہوتا ہے کہ باقی کھیل کہیں نہ کہیں سپریس ہو جاتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہر کھیل کو اس کی امپورٹنس دی جائے, کیونکہ ٹیلنٹ ہر جگہ ہے. اور ایسے ہی پاکستان کے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. ایبسولوٹلی, ہمارے ہر بچے میں بہت ٹیلنٹ ہے. ایسے میں جو ہمارے اسٹریٹ چلڈرن ان کا ٹیلنٹ جو ہے نا ہمارے سامنے آتا ہے, ہر طرح سے آ رہا ہوتا ہے. اور آج ہم اس پر ذرا ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں, چونکہ میکسیکو میں جو اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ ہوا اس میں پاکستان نے لیے 3rd پوزیشن. امیزنگ ایکسپیرینس تو ان کا رہا سو رہا, وہ جو انہوں نے امپریس کیا نا باقی تمام ملکوں کو, باقی تمام ٹیمز کو, آج ہم اس کی بات کریں گے. کیونکہ اس میں ہمارے ایک جو کھلاڑی ہیں انہوں نے ٹاپ گول اسکورر کا ٹائٹل حاصل کیا. 17 گولز کیے انہوں نے تھرو آؤٹ. آئی مین دیٹس امیزنگ. اینڈ ٹوٹل 7 میچز میں پاکستانی ٹیم نے 28 گول کیے. سو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں اپنی اس ٹیم سے متعلق, تو جو ٹیم کی کوچ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ہم بات کریں گے ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا اور کیا غلطی ہوئی سیمی فائنل میں جو برازیل سے ہم ہارے. اینڈ اگین برازیل نے اس میں ون بھی کیا اس ایونٹ کو. ہمیں جوائن کیا ہے امام عارف صاحبہ نے, آپ جس طرح میں نے کہا کہ کوچ ہیں اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم پاکستان کی, ادروائز پاکستان نیشنل ٹیم کا حصہ رہ چکی ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور ساتھ موجود ہے ریحان طاہر صاحب, آپ ٹیم مینیجر ہیں اسٹریٹ اسٹائل فٹ بال ٹیم پاکستان کے, جو کہ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. جس طریقے سے انہوں وہ ٹیلنٹ کو لے کر آنا, گراس روٹ لیول پہ کام کرنا اور ان کو آگے تک لے کر جانا. لیٹس ویلکم ہم ایز ویل. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ریحان صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور میں بتانے والی تھی کہ ایک خوشخبری بھی ہے, اس بارے میں بھی آگے چل کے آپ ضرور بات کریں, بچیوں کے حوالے سے, کیونکہ ہمیشہ ریحان صاحب آتے ہیں, ٹیم آتی ہے اور ہم پلیئرس کو بھی یہاں پہ, اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ بٹھاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اور اس طرح کی اپرچونیٹی پرووائڈ کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. اچھا ذرا ٹورنامنٹ کے حوالے سے بتائیں, سیمی فائنل تک پہنچنا سب سے پہلے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کتنے اس وقت موٹیویشن ہمارے جو پلیئرس تھے ان کی ہائی رہی اوور آل, اینڈ واٹ وینٹ رانگ؟ آئی بلیو کہ بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے لیے, اسپیشلی وہ بچے جو کہ اسٹریٹ سے بلانگ کرتے ہیں, ان کو وہ اپرچونیٹی پرووائڈ کرنا. اور ہماری ٹیم میں آلموسٹ اراؤنڈ ہاف آف دا اسکواڈ واز دا ون کی جو پہلی دفعہ ٹریول کرے تھے, انٹرنیشنلی ٹریول کرے تھے. دیٹ واز ود ان اٹ سیلف گوئنگ ٹو میکسیکو. اٹ واز اے ویری لانگ فلائٹ فار دیم, taking a first flight of their life for this. That was also one of the very tricky part. But overall بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. One of the very best thing is کہ ہم پاکستان کا جو فٹ بال ریلیٹڈ کلچر ہے نا وہ شو آف ہی نہیں کر پاتے تھے. وائی؟ بیکاز آف لیک آف میڈیا کوریج. بٹ تھرو دس پروگرام وہاں جا کر بچوں کی پرفارمنس سے باقی ملکوں کو یہ میسج مل گیا ہے کہ پاکستان کا فٹ بال بھی بہت اچھا ہے. ایبسولوٹلی. اور اب دیکھیں نا ماما, ہم دیکھتے ہیں کہ ناٹ جسٹ لیاری
ہم باقی جگہوں پر بھی دیکھتے ہیں بیکاز پہلے لیاری سے ہمیں بہت زیادہ پلیئرز نظر آتے تھے. ایسا ہی ہے. ابھی تو آپ G11 سے F10 جا رہے تو راستے میں گراؤنڈ پہ آپ کو کرکٹ سے زیادہ فٹ بال کھیلتے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ابھی ویسے بھی سمر کیمپس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہی ہیں اور بچے فٹ بال کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہے. تو ریحان صاحب پھر تو ٹیلنٹ اب چونکہ ویسے ہی بہت زیادہ ہے تو پک کرنا چوز کرنا کہ اچھا اس علاقے سے یہ بچہ, جیسے کاشف ٹاپ گول اسکورر ہے لنڈی کوتل سے کا تعلق, ایسے وہ جو سلیکشن آف دا کڈز ہے یہ بڑا چیلنجنگ ہے کیونکہ بہت زیادہ بچے ہیں. دیکھیں 2014 سے برازیل کا جو ورلڈ کپ ہوا پہلی مرتبہ ہماری وہاں شرکت ہوئی, تو اب یہ چوتھا ورلڈ کپ تھا ہمارا آفٹر رشیا, قطر اینڈ ناؤ ان میکسیکو. تو یہ ایک لگاتار ایک کاوش ہے پاکستان کے ان ٹیلنٹڈ بچوں کو اسٹریٹ سے اٹھا کے عالمی دنیا میں لے کے جا رہا ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا کہ ہمارا ایجنڈا از ویری ڈفرینٹ فرام دا فٹ بال. ہم ایک بچے کو گروم کرنا چاہتے ہیں, وہ بچہ جو پڑھنا نہیں چاہتا, وہ بچہ جو کسی دکان پہ چھوٹا ہے, وہ بچہ جو کسی مزدور یا کسی ایک ہوٹل پہ کام کرتا ہے لیکن وہ فٹ بال میں اس کی بڑی اچھی اسکل ہے, تو کیوں نہ اسپورٹس فار ڈیولپمنٹ کے اس ٹول کو ہم سامنے لے کر آتے ہوئے پاکستان کے اس ٹیلنٹ کو لائیں. آپ کی دعا سے پاکستان کے میں کہتا ہوں کہ خاص دوستوں کا اتنا ہم پہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ 32 فٹ بال اکیڈمیز ہماری اس وقت اسٹریٹ کنیکٹڈ ہو چکی ہے جو کہ غریب دیہاتوں میں قائم ہے. اب ڈچکوٹ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے فیصل آباد کا, اسی طرح رحیم خان کی بات کریں, لنڈی کوتل کی بات کریں, تو ان 32 اکیڈمیز میں ہم پورا سال کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوچز جو اپنی مدد آپ کے تحت جمعے کے جمعے بچوں کو فٹ بال سکھا رہے ہیں, جن کی خواہش ہے, ہم ان کو نہ صرف فیسلیٹیٹ کریں, ایکوپڈ کریں اور پھر وہیں سے ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آئیں. تو یہ جو 32 اکیڈمیز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ اکیڈمیز ہیں جو کہ کام ہی اسٹریٹ چلڈرن پہ کر رہی ہیں, جو کام اس پہ کریں, اور وہ ہمارے کوچز ہیں جن کو ہم چھوٹا سا اسٹائپنڈ دیتے ہیں محدود سے حالات کے اندر. اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ساتھ مل کے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان اسٹریٹ ٹیلنٹ کو اپنے پروجیکٹ میدان مسلم ہینڈز کے تحت سامنے لے کر آئیں. اور یہ ہماری کاوش کی وجہ سے آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں فٹ بال, کل پہلی مرتبہ پاکستان نے افغانستان سے میچ جیتا ہے فٹ بال کا نیشنل ٹیم نے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو اتنے 24 سالوں میں پاکستان پہلی مرتبہ ایک انٹرنیشنل میچ جیتا جس میں 3 پلیئر ہمارے اسٹریٹ چلڈرن سے بلانگ کرتے ہیں, جو کہ ایک بلوچستان کا ہمارا نوجوان ہے, اسی طرح کراچی سے نوجوان ہے. اور یہ صرف نہ صرف نیشنل ٹیم میں نہیں, اب انڈر 17 میں انڈر 20 میں ہمارے 4 بچے کل سلیکٹ ہوئے ہیں. اب ہم وہ جو پنیریاں تھیں اب وہ تناور درخت کی صورت میں وہ پھل دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور کتنی خوشی کی بات ہے کوچ کے لیے ہوتی ہے نا جب آپ ایسے پلیئرز کو ابھرتا دیکھتے ہیں, آگے بڑھتا دیکھتے ہیں, خود آپ نیشنل ٹیم ایز اے پلیئر آپ کا مین خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان ٹیم کی جرسی پہنیں, وہ کلر پہن کر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں انٹرنیشنلی. تو جب بچوں کو ایسا چانس ملتا ہے دس از بچوں کے لیے ون آف دا ویری بیسٹ اپرچونیٹی. آپ کی پروفائل بھی اسٹرانگ ہوتی ہے ایز اے پلیئر, آپ باہر کہیں جائیں وہاں آپ اپلائی کریں ایز اے پلیئر, وہاں پہ بھی آپ کا پرومیننٹ شو ہوتے ہیں. بالکل. اینڈ دین ایکسپوجر وہ ایک بہت بڑی, جیسے آپ نے بات کی تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوا اس حوالے سے بھی کہ چلیں جیت ہار بھی اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان بچوں کے لیے کہ جہاز میں بیٹھنا, ایگزیکٹلی, مطلب فرسٹ فلائٹ اینڈ دین کچھ لوگوں کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, بٹ ان بچوں کے لیے کہ جو دیہات سے آ رہے جنہوں نے کبھی اس طرح ٹریول ہی نہیں کیا, اپنے سٹی سے نکل کے بھی ٹریول نہیں کیا, تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ موٹیویشن بھی ہے نا ان کے لیے اور علاقوں کے بچوں کے لیے کہ انہوں نے بھی آگے. ہاں آپ دیکھیں اب جیسے جو ہمارا بچہ ہے جو کہ ٹاپ اسکورر رہا ہے کاشف شنواری, امیجن کہ اب وہ لنڈی کوتل سے بلانگ کرتے ہیں, اب جب وہ واپس لنڈی کوتل جائے گا اس کا بہترین استقبال کیا وہاں لوگوں نے, ٹھیک ہے, اور وہ پھول پھینک رہے ہیں, اس کو ملنے کے لیے آئے ہیں, دیٹ واز سچ اے وارم ویلکم. اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی بچوں کے لیے آئی اوپنر ہوتا ہے کہ یار اف ہی کین میک اٹ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی بڑی اچھی بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کیسے کمیونٹی بھی سپورٹ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, کیونکہ سپورٹ نہ ہو تو وہ بھی ایک بہت بڑا ڈی موٹیویٹ سے ہو جاتا ہے. اینڈ پرابلی ریزسٹنس کہیں نہ کہیں آتی بھی ہے اور آتی ہوگی. آئی ایم شیور یو کین آنسر اٹ ان اے بیٹر وے کہ وہ جو بچوں کو آپ پک کر لیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ نے خود کہا نا کسی دکان پہ چھوٹا ہے, کسی گھر کا بڑا ہے, وہ اب اس سے آپ نے پک کر لیا ہے, وہ کھیل رہا ہے فٹ بال, آپ لے کر جا رہے ہیں, تو پیچھے سے کوئی ریزسٹنس فیملی کی طرف سے بھی سم ہاؤ آ سکتی ہے اور آئی ہوگی جس کو آپ نے ڈیل کیا ہوگا. ہم نے کئی انٹرویوز بچوں کی کی ہے نا, ان کی ریکارڈنگ کرتے تاکہ ان کی چیزوں کو ہم مینیج کر سکیں, اور وہ کیونکہ ہم اسٹریٹ چائلڈ یونائٹیڈ کا پارٹ ہے تو وہ بھی ان بچوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو ان بچوں کے انٹرویوز آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو گے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پہلی مرتبہ جب پنجاب یونیورسٹی میں ہمارا ایک ٹرائلز ہو رہے تھے تو چھپ کر گئے اور اپنے کزن سے پیسے لیے یا ادھار پیسے کہیں سے لے لیے, یا اس دن کی دیہاڑی ختم ہو گئی. اچھا یہ ریئل میں اتنی عجیب سٹوریز لگتی ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے شاید یہ اتنا مشکل نہ ہو,
لیکن ایک غریب کے لیے بہت مشکل ہے. اچھا اب اسٹریٹ چائلڈ یونائٹیڈ کی جو ہم بات کر رہے تھے, یہ پوری دنیا سے پھر اسٹریٹ چلڈرن بچوں کو بلاتا ہے. اچھا وہ اس میں 300 بچے پوری دنیا سے آئے. ان بچوں نے صرف یہ نہیں کہ پاکستان اور اس میں ویلز کی ٹیم بھی تھی جو کہ اسٹریٹ چائلڈ بچے نہیں تھے, اس دفعہ انہوں نے ان کو شامل کیا تاکہ ان بچوں کو دوسرے بچوں سے بھی متعارف کروایا جائے. جرمنی کی ٹیم بھی تھی, اس کے علاوہ امریکہ کی ٹیم بھی تھی, لیکن ساتھ میں بروڈی کی ٹیم بھی تھی, کینیا کی ٹیم بھی تھی, ساؤتھ افریقہ بھی تھا, ایسے ممالک بھی تھے, انڈیا کی ٹیم بھی تھی کہ جہاں پر ان بچوں کے مسائل, ریفیوجیز کے لوگ بھی تھے, تو تاکہ ان کے مسائل کو اجاگر کیا جائے اور ان کے مسائل کو سنا جائے. اس طرح سے ایسے ایونٹ سے یہ ایشو بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اٹس اے بگ ایشو. سو ماما ایسے میں یہ ضرور ہوتا ہوگا نا کہ ڈیورنگ دا جرنی کوئی نہ کوئی بچہ, دیکھیں جس بیک گراؤنڈ سے وہ آتے ہیں, سم ہاؤ کسی نہ کسی ٹراما سے بھی کبھی نہ کبھی گزرے ہوتے ہیں, ان کو موٹیویٹڈ رکھنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کسی مومنٹ میں آ کے آپ کو لگتا ہوگا کہ نہیں آپ اس میں کاؤنسلنگ چاہیے, اس کو ایز اے کوچ آپ کے پاس بیٹھتی ہیں, پھر ان کو سمجھاتی ہیں, بتاتی ہیں, تو ایسا کوئی واقعہ اگر شیئر کرنا چاہیں. اٹس ڈیفینیٹلی ہمارے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک نیا ملک ہے, آپ وہاں جا رہے ہیں, اور ان دس پروگرام اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ میں بیسکلی اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ فٹ بال. فٹ بال کے علاوہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, یوزنگ آرٹ ایز اے ٹول, یہ بھی کام کیا جاتا ہے. تو پراپر انڈور بچوں کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ آئی ریمبر لائک سو کوچ تو فیلڈ میں رہ گئے اور پھر اس کے بعد ٹرانسلیٹر بن گئے, بیکاز یو نیڈ ٹو میک شیور کہ وہ ٹرانسلیٹ کر کے بچے پھر اس طرح پرفارم کر پائیں. اور ہم نے وہاں سے یہ ڈیفینیٹلی فگر آؤٹ کیا. وہاں پہ دیر واز ون ڈرل اور ایکٹیویٹی یو کین سے وی ور ڈوئنگ ویئر یو ہیو ٹو میک اے پکچر آف اے پرسن, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ پرسن could be of your age, اور اس بندے کو آپ نے بتانے کہ وہ کس مسائل سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کیا خواہشات ہیں, اگر وہ کسی چیز کچھ بننا چاہتا ہے تو کون سی رکاوٹیں آ رہی ہیں. اینڈ آئی ہیو سین کہ جب سب بچے ہماری ٹیم کے مل کے بیٹھے تو ہمارے گروپ میں ٹیم پاکستان, ٹیم برازیل, ٹیم کینیڈا اور ٹیم ایک اور بھی تھی انڈونیشیا, تو ہم ایک ساتھ بیٹھے. وین ایوری بڈی سٹ ڈاؤن تو آلموسٹ سب کی سیم پرابلم تھی. برازیل نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ انہوں نے جو کیریکٹر بنایا, انہوں نے بولا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے والد نہیں ہیں اور اب اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے. سو یو امیجن کہ ایوری بڈی in any part of the world is going through almost the same issue. مسائل تو obviously آ جائے, لیکن یہ کتنی ایک طرح سے تھیراپی ہے ان بچوں کے لیے بھی کہ کم از کم کھل کے بات کر رہے ہیں, لائک مائنڈیڈ لوگ ساتھ بیٹھ رہے ہیں, وہ بول سک رہے ہیں, ایک کمیونٹی ان کی وہاں پر ہے, اینڈ دین موٹیویٹ ہو رہے ہیں اوور آل. بچیوں کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کس طریقے سے ابھی کام ہو رہا ہے, ٹیم بن رہی ہے, کن کن علاقوں سے بچیاں ریچ آؤٹ کر سکتی ہیں اگر وہ انٹرسٹیڈ ہیں. دیکھیں سب سے بڑی مثال تو یہ مس امامہ ہمارے ساتھ ہے کہ نیشنل پلیئر بھی تھیں اور آج یہ اس ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور اس پروجیکٹ کو دیکھ بھی رہی ہیں, لیڈ کر رہی ہیں. تو یقیناً ہماری خواہش ہے کہ ہمارا وزیر آباد میں جو کمپلیکس ہے ہم وہاں پر اس کا ہم نے آغاز کیا ہے, اور ہماری ایک نیشنل ٹیم پلیئر ہیں بڑی فیمس پاکستان کی ملکہ نور, ہم نے ان کے نام پہ اس اکیڈمی کا جو ہے نا نام رکھا ہے کہ ان کو موٹیویشن ملے. ان کو لے کر بھی ہم وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں ان بچیوں سے ملاقات کی. تو یہ وہ بچی ہے جو ہمارے آرفنز بیسیکلی بیک گراؤنڈ ہے ان کا, یتیم بچیاں ہیں, ہم ان سے اس کا آغاز کر چکے ہیں اور وہاں پر ہم نے اپنی ٹیم کو انشاءاللہ مینیج کر رہے ہیں. اسی طرح ہم باقی تمام سکولز کے اندر ہم پہلے اپنے جو مسلم ہینڈز کے تحت چل رہے ہیں ان میں شروع کریں گے. اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب کے تحت ہمارے 500 سے زائد جو تعلیمی ادارے ہیں گورنمنٹ کی جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں, ہم وہاں پر اس کے سیکنڈ مرحلے کا آغاز کریں گے. ایون ابھی ہم اسلام آباد میں ہم نے ابھی سمر کیمپ جو ہے اس کو امامہ ہی لیڈ کر رہی ہیں, ابھی لگ چکا ہے جی جس میں ہم بچیوں کے لیے اسپیسیفکلی اور 5 سے 7 ایک ہفتے میں ٹائم رکھا ہے جس پہ ہم کام کریں گے. اچھا میں اس میں ایک بات بتا دوں کہ جو آپ نے جرنی کے حوالے سے ایک بات کی, دیکھیے جو بچے یہاں سے جب گئے نا, ہر دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر ہاؤس لے کے جائیں اور ان کی سینڈنگ آف سیریمنی وہاں سے کریں. ان کے لیے ایک بڑی بات تھی کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس گئے اور انہوں نے وہاں پر رانا مشہور صاحب سے ملاقات کی, انہوں نے اس کو ٹیم کو اناؤنس کیا. لیکن میں اتنا خود بھی حیران ہوا فرسٹ ٹائم, کیونکہ ہم جب لاسٹ ٹائم قطر میں گئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو پرنسس آف قطر نے ہمارے اس بچے کو گولڈن بوٹ دیا تھا جو طفیل شنواری, ناؤ از اے پارٹ آف نیشنل ٹیم. دیکھیں اچھا اس دفعہ جب ہم میکسیکو پہنچے, 14 کروڑ کی آبادی کا ایک بہت بڑا ملک ہے, امریکہ کے بالکل ساتھ ہے, 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے, اور پریزیڈنٹ آف میکسیکو وہاں پر آئیں اور انہوں نے ہمارے عبداللہ جو بچہ ہے سوات سے بلانگ کرتا ہے اس سے ہینڈ شیک کیا. وہ اسٹیج پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. اتنا سر فخر سے بلند ہوا کہ دیکھیں پاکستان کے وہ بچے جو گلی کوچوں سے اٹھے تھے, آج دنیا کے سربراہان جو ہیں
ان کو مناسب عزت دے رہے ہیں, ان کی اس کھیل کی وجہ سے ان کی پذیرائی ہو رہی ہے. اور پاکستان میں بھی الحمدللہ جب ہم آئے ہیں تو لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ محبتوں کا اظہار کیا, اور ابھی انشاءاللہ اور بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, پاکستان کے جو بڑے ہیں, جیسے لاسٹ ٹائم RB چیف صاحب نے بلایا پاکستان کی اس ٹیم کو, تو کوشش صرف یہ ہے کہ ان بچوں کو وقار ملے اور ان کے ذریعے باقی 2.5 کروڑ بچہ, آج پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہیں, ہم ان کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پوری جرنی سے جڑی ہوئی بات تھی, میں نے کہا میں آپ کو آپ نے بہت اچھا شیئر کیا یہ. اور امامہ چونکہ آپ سمر کیمپ کی بات ابھی کر رہی تھی تو تھوڑا سا بتائیں گے اسلام آباد میں جس وقت سمر کیمپ ہے کہ تو کہاں پر ہے, کیسے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارے نظر میں کوئی ایسی بچی ہمیں نظر آئے تو ہم اسے ریفر کر سکیں. جی بالکل, اسلام آباد میں ہمارا اپنا مسلم ہینڈ اسکول آف ایکسلنس اسلام آباد چک شہزاد کوری روڈ, وہاں پر ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے. اینڈ ہمارے جو بچیوں کی ایج گروپ ہے وہ ہے starting from 5 years old till 20 years old, maximum 12-20 years. So they can reach out. We are doing once in a week right now. تو hopefully it will continue. and اور response کیسا ہے, کتنی بچیاں ہیں اس وقت؟ بہت کافی زیادہ اچھا رسپانس ہے. اس علاقے میں بیسکلی کوری روڈ اور یہ جگہ ایسی ہے کہ وہ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسٹل دے آر ناٹ ریڈی ٹو سپورٹ دیئر ڈاٹرس, بٹ ہم مین کوشش یہ کریں کہ ہمارا جو وہ علاقہ ہے وہ ڈیولپ ہو, وہاں کی جتنی بھی فیمیلس ہیں ان کو اپرچونیٹی پرووائڈ کی جائے تاکہ ان کو بھی نیشنل لیول پہ لایا جا سکے. وہ جو بچیاں ہیں وہاں پہ, مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جن علاقوں کی آپ نے بات کی ہے, جو ذکر آپ کریں, وہاں پہ ہم نے نہیں دیکھا کبھی بچوں کو اس طرح کھیلتے ہوئے نا. سو ایسے علاقے میں ان بچیوں کو ریچ آؤٹ کرنا, ان کو لے کر آنا, دس از اے چیلنج. دس از اے ویری بگ چیلنج. وائی؟ بیکاز it's very easy for a boy to go in the and play. کیوں اس نے گھر بتا دی میں کھیلنے جا رہا ہوں, بس ٹھیک ہے, parents are okay. But with the female it's like you have to convince the parents. Parents have to come along تاکہ وہ آئیں دیکھیں کہ کوچ کون ہے, کیسے سکھایا جا رہا ہے, آج کی ٹریننگ کیسی ہو رہی ہے, تاکہ ان کو اس چیز سے سیکھنے کا پتہ چلے کہ جہاں ہم اپنی بچی کو چھوڑیں وہ ہاں سیف اسپیس ہے کہ نہیں. which is a very good point. That's why ہم بہت ساری جگہ پہ ایون ایسے دیکھتے ہیں کہ اب پیرنٹس نے بچوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا ہے بہت ساری فیلڈس پہ, وچ از اے پلس پوائنٹ بیکاز اس سے بچے بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دے آر سپورٹنگ, دے گاٹ ہر بیک. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بچوں سے پیرنٹس بھی مطمئن ہیں کہ یار دے آر ان دا سیف اسپیس. اور دیکھیں یہ بڑا چیلنج بھی ہے بچیوں کے حوالے سے, ایسا ہی ہے کہ آج تک یہی ہے کہ ہم تو بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو جب یہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو اکثر کہہ دیتے ہیں یہ کھیل تو لڑکیوں کا ہی نہیں, یہ کھیل تو لڑکوں کا. اور واقعی لوگ ان کو وہ انفلوئنسرس ہیں اور ان کے منہ سے جب ہم یہ باتیں سن رہے تھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں, اور ان بچیوں کے خواب ہیں, ان کا وہ ٹیلنٹڈ ہیں, ان کا ٹیلنٹ نکھر کے آگے آنا چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. آخر میں ضرور بتائیے گا واٹس نیکسٹ, ابھی کیا نیکسٹ کون سا ٹورنامنٹ آ رہا ہے, بچے چاہ رہے ہیں, اوور آل کیا پلان ہے؟ سو رائٹ ناؤ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے فیمیل کا کیمپ لگایا ہوا ہے یہاں پہ. اب ہمارا اپنا وزیر آباد میں اسپورٹس کمپلیکس ہے جہاں پہ بہترین 11 سائڈ کا گراؤنڈ ہے, وہیں پہ بچوں کا کھانا پینا, رہائش وغیرہ سب کی فیسلٹی ہے. تو ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم جو اب یہ کیمپ یہاں کریں یہ ہم فیمیلز کے لیے وہاں کروائیں تاکہ وہاں یہیں سے پک کر کے وہاں لے کے جائیں. ہاں, اینڈ وہاں پہ آلریڈی ہمارے پاس اسکول میں سر کافی ساری بچیاں ہیں جو کہ آرفن بچیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور آلریڈی وہاں پہ پڑھائی کر رہی ہیں. سو دے نیڈ این اپرچونیٹی آلسو بیکاز وہ بالکل ایک دیہاتی سی جگہ ہے. So we're looking forward to facilitate them. آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو کہ جب نیکسٹ ٹائم وی ہوسٹ یو تو ہم پوری ایک گرلز ٹیم کی بات کریں, بلکہ ہمارے پاس ٹیم یہاں پر موجود ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ ماما, تھینک یو ریحان صاحب, بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. اور اٹس امیزنگ جی جس طرح سے پاکستان کے ٹیلنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کو اس طرح سے ہم شوکیس کر پا رہے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو ایلیویٹ کر رہے ہیں. اٹس ویری نائس ٹو سی ایکچولی. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, کس طریقے سے کیا ہوا تمہیں, کیوں ہنسی ہو؟ کبھی کبھی ہنس لینا چاہیے. ایکچولی ایک آواز آئی تھی اس طرف سے سمین کو ہنسی آ گئی ہے. اینی ویز جی ٹاپک واقعی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ہنسی اپنی روکیں گے تو میں اسٹارٹ کر دیتا ہوں. یہ سمین کو نا کبھی کوئی دورہ پڑ جاتا ہے, اور جب ہنسی کا دورہ پڑ جائے تو مشکل ہو جاتا ہے, کام خراب ہو جاتا ہے. اینی ویز موونگ آن ٹو آر شو. آج ہم بات کر رہے ہیں جی وومن امپاورمنٹ کی, اور بالخصوص ڈیجیٹل امپاورمنٹ کی ہے. ڈیجیٹل اسپیسز میں ہم کہتے ہیں نا کہ سیف اسپیسز وہ ایک
ذرا ایک ڈومین ہے لیکن اس میں جو امپاورمنٹ ہے آج ہم اس کی بات کریں گے. بڑا بنیادی بڑا سادہ سا سوال, اف یو ہیو اے اسمارٹ فون اینڈ یو ہیو این انٹرنیٹ, واٹ از اسٹاپنگ یو ٹو ارن؟ یہ ہمارا سوال ہے. یہ سوال ہم سے بھی اوکے, اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ایک ریچ ہے, آپ لوگ کیوں نہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا یوز تو کیوں نہیں کر رہے آپ؟ یہی تو سوال ہے, کیوں نہیں کرے, کیسے کر سکتے, ایکسپرٹ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو سوال سے کام بھی کری ہیں, یوتھ کو کی مینٹورنگ کری ہے, اوور آل خواتین کے لیے بہت زیادہ کام بھی کریں, کس طریقے سے ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنایا جا سکتا ہے. ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی ہاں امتیاز سے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک جی, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میرا خیال ہے اپنے مسئلے سے ہی ہم اس کا تھوڑا آغاز کرتے ہیں. ان کے مسئلے سے آپ کا بھی یہ میں تو مسئلہ بہت ہے, کام کر رہا ہوں ڈیجیٹل پہ. آپ کام کر رہے ہیں بٹ نظر نہیں آ رہا. بٹ یو آر ناٹ ارننگ نا, تو اس کا مطلب کہ کس طریقے سے اس کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ لوگ جن کی ڈیجیٹل پریزنس ہے آلریڈی, جو فیملیئر فیسز ہیں, ریچ ہے, لوگ سن سکتے ہیں, ایک ان کا انفلوئنس ہو سکتا ہے, وہ کس طریقے سے ڈیجیٹلی ارن کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, جو فیملیئر فیسز ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے کہ وہ تھوڑے سے ریگولر ہو جائیں اس پہ, تھوڑے سے کنسسٹنٹ ہو جائیں اس پہ, اور تھوڑا سا اپنے ٹاپکس کو دیکھ لیں کہ وہ کس چیز پہ وہ ان کی زیادہ گرپ ہے, وہ اس چیز کو لے کے چلیں. جیسے کہ بہت سارے آج کل فیملیئر فیسز ایسے ہیں, میں عمیر رانا کو دیکھتی ہوں, ہی از ورکنگ سو ویل, آئی ڈونٹ نو اف ہی از ارننگ فرام اٹ اور ناٹ, بٹ ہی از ورکنگ سو ویل آن اٹ. بہت سارے اور فیملیئر فیسز ہیں جنہوں نے اپنی ایک نیش رکھی ہوئی ہے, وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں یا وہ اویئر کر رہے ہیں, اور وہ اس چیز سے وہ ایک سوسائٹی کو بھی گیو بیک کر رہے ہیں, اور ساتھ میں وہ اپنے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پہ ان کی ریچ آ رہی ہے, ویوز آ رہے ہیں, اس سے وہ ارن بھی کر رہے ہیں. مطلب ریگولر ہونا امپورٹنٹ ہے. ریگولر سے کیا آپ کی مراد ہے؟ کیا ڈیلی آپ نے ریل پوسٹ کرنی ہے, یا آپ نے کوئی سٹوری بس پوسٹ کر دینی ہے, لکھا ہوا کانٹینٹ, یا کیا؟ تھوڑا سا ہم چاہیں گے اسٹریٹجی. آپ نے ڈیلی لوگوں کو انگیج کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ 2 ریلز لگائیں ویک میں, 1 ویک ریل لگائیں. آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے. وہ آپ پہ ہے کہ آپ کی آڈینس سٹوری سے انگیج ہوتی ہے زیادہ, آپ کی آڈینس کرازل سے زیادہ انگیج ہوتی ہے. ہر پیج کی, ہر کریٹر کی اپنی ایک نیش ہے, اس پہ ڈفرینٹ چیزیں چلتی ہیں. جب ہم اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں نا کہ آپ ویک میں 2 ریلز لگا لیں, اتنے کرازلس لگا لیں, اتنی پوسٹ کر لیں, اتنی سٹوریز لگا لیں, ڈراپ ہو جاتی ہے, تو کوالٹی ڈراپ ہوتی ہے. آلسو وہ جب آپ کا الگوریدم ایک ہی پیٹرن دیکھتا ہے تو وہ اس کو اے آئی ڈیٹیکٹ کرتا ہے. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جس کو ہم مس کر دیتے ہیں. ایون ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ موسٹلی لوگ اس چیز کو مس کر دیتے ہیں کہ آج کل اے آئی کا بہت زیادہ, بالکل ہمیں تو لگا کہ اے آئی والی بات تو اس انداز میں ہے کہ فائدہ حاصل کرتے ہیں ہم اس سے, کہ اے آئی سے پوچھتے ہیں جی یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اور یہ میری یو نو ایک ایکسپیرینس ہے اور یہ میرا انٹرسٹ ہے, سو بتاؤ میں کیا کروں. اے آئی کہتا ہے یہ کرو, آپ کہہ رہے ہیں وہ نہ کرو. بالکل نہ کریں. آپ جتنی ہیومنسٹک اپروچ پہ جائیں گے اتنا آپ کو, کیونکہ آپ نے دیکھیں, آپ یہ سوچیں نا کہ آپ نے پلیٹ فارم سے انٹریکٹ نہیں کرنا, آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے جو پلیٹ فارم پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے. تو آپ نے اپنے آڈینس کو دیکھنا ہے. اور آج کل تو سب سے آسان چیز ہے, اگر آپ انسٹاگرام کو دیکھتے ہیں تو سب سے آسان چیز ہے کہ آپ کو انسٹاگرام ہی انسائٹس دے دیتا ہے آپ کی آڈینس کس ٹائم زیادہ دیکھتی ہے, کس ٹائپ کے کانٹینٹ پہ آپ کو, ایج بتا دیتا ہے, کس ملک میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے, سب کچھ بتا دیتا ہے. بالکل بتاتا ہے, اور ان کے انٹرسٹس آپ کو بتاتا ہے, کس انٹرسٹ کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرینڈ اگر فالو کریں کوئی, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ ویڈیوز ٹرینڈنگ چل رہی ہوتی ہیں, اگر آپ اسی ٹرینڈ کا حصہ بن جائیں تو آپ کی ریچ آتی ہے. اور کچھ بالکل آؤٹ آف نو وے کچھ بالکل ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. جیسے کہ خاتون ہے, میں جانتا ہوں, انہوں نے کچھ دن پہلے ایک ریل لگائی, وہ کہیں اولے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اس کی ریل بنائی اور لگا دی, ان کی بڑی اچھی ریچ آئی ماشاء اللہ. اب کیونکہ اس وقت اور کوئی اس طرح کے کانٹینٹ نہیں بنا رہا تھا نا, باقی ڈفرینٹ کانٹینٹ تھا سوشل میڈیا پہ, انہوں نے وہ کانٹینٹ لگا دیا اینڈ یو نو ہیوج ریچ, انگیجمنٹ ہی انگیجمنٹ. بالکل. دیکھیں آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس جو ہے نا, اچھا میں نے دیکھی, میں ہنس رہی ہوں کیونکہ یہ میری بات کر, سوشل میڈیا پلیٹ فارمس جو ہے نا ان کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے وہ آپ کی کسی بھی کانٹینٹ پہ وہ آپ کو کیسا رسپونڈ کریں گے جب تک آپ وہ کانٹینٹ پوسٹ نہیں کر دیتے. کئی دفعہ, اچھا میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتی ہوں. میں نارملی میرے اکاؤنٹ کی ریچ بہت ڈاؤن ہوئی ہوئی تھی, میں
कुछ चीज़ें लगा रही थी, रीच बहुत डाउन हुई थी अकाउंट की, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, व्यूज़ नहीं आ रहे थे. आउट ऑफ नोवेयर आई पोस्टेड, मैंने एक फ़नी वीडियो देखी, उसके ऊपर 2 टैग्स लगाए और उसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया. Within one day I got almost 500,000 views. Okay. 500,000 That's views huge. from one reel. That was very different from what I usually post, what I usually do on my. तो आप अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब तक आप एक चीज़ को पोस्ट नहीं कर लेते. और ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दफ़ा एक तरह की पोस्ट की है, वो वायरल चली गई और वो बार बार वायरल जाए. यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर प्लेटफॉर्म्स. जी, मैंने ये भी वैसे ऑब्जर्व किया है कि जो आप अचानक से कुछ करते हैं ना अपने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया कंटेंट के पर्सपेक्टिव से, कि बस आउट ऑफ नोवेयर आपको कुछ आइडिया आया, आपने छोटी सी वीडियो बनाई, बिल्कुल उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं थी, उस तरह की कोई प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं थी, बस आपने बनाई, लगा दी और चल जाती है. बहुत ज़्यादा रॉ चीज़ें ज़्यादा चलती हैं क्योंकि देखिए जो अब हर प्लेटफॉर्म मेरा ख्याल है डिफरेंट भी होता है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे चल जाता है बट यूट्यूब के लिए यू नीड प्रॉपर लाइक आपको स्क्रिप्ट चाहिए. क्योंकि मैंने वो ये देखा जो चैनल्स आप फॉलो करते हैं ना वो प्रॉपर स्क्रिप्ट, क्योंकि यूट्यूब पे ऑडियंस ही डिफरेंट है. यू राइट, टू द पॉइंट वो बात हर करना चाह रहे प्लेटफॉर्म की होते हैं. ऑडियंस डिफरेंट है ना. जो फेसबुक की आपका डिफरेंट है, इंस्टाग्राम का आपका वायरल कंटेंट है वो आपका फेसबुक पे वायरल नहीं होगा, वो आपका टिकटॉक पे वायरल नहीं होगा. वायरल है फेसबुक पर रीच लाना दुनिया का आसान तरीन काम है. और नहीं सभी टिकटॉक पर रीच लाना सबसे आसान है. हाँ टिकटॉक पे बहुत आसान है. लेकिन वो टिकटॉक का लोग समझ भी गए ना कि अगर किसी के मिलियन व्यूज हो भी गए तो लोग कहते हैं अच्छा इट्स नॉट अ बिग डील, राइट. फेसबुक का ये अभी तक लोग खुश होते हैं कि फेसबुक पे हमारे व्यूज आए, ठीक है, मतलब अच्छी बात है, खुश होना भी ज़रूरी है, बट मतलब वैसे तो अच्छी बात है ना, अगर हर तरह का कंटेंट अगर फेसबुक पे चल रहा है, जब फेसबुक ने पे करना शुरू कर दिया ना, अब तो पाकिस्तान में भी हम देखते हैं. फेसबुक इज पेइंग द आपका अकाउंट नहीं पता कोर्स में एलिजिबल? नहीं, मैंने तो अभी तक देखा है, मैं तो पेज बना हुआ है. ब्रो टॉक टू मी इन इंग्लिश देन. आर यू अर्निंग? यस. रियली? Yes. हाउ मच? ये क्यों बताऊं मैं? Facebook अभी बहुत तक आपने अच्छा कितना pay कर अर्न रहा है. किया? नहीं मैं इस तरह नहीं बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा मैं बिल्कुल. अच्छा ऑफ एयर में आपसे ऑफ एयर पूछूं? पूछना ये मुझसे. बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बता रहे, बहुत कम है इसलिए नहीं बता रहे. नहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा ज्यादा है एक्चुअली. नहीं, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर? एक्चुअली हुआ अभी है ना, उसको कुछ टाइम पहले monetize स्टार्ट करती. हुआ, मेरा मोनेटाइज अभी हुआ है कोई अब मंथ बैक. 1 महीना गुजर गया और शुएब साहब ने वो एक ट्रीट भी देनी हमें नहीं समझी. ये तो हमारी टीम जो इस वक्त देख रही है, हम जरा बात करेंगे इसका ना, टॉपिक से हट रहे क्योंकि जिस बात इन्होंने इस टाइम पे हमारे टेल अस एक बीफ बिरयानी रहती थी और अब ये जो अर्निंग थी इसके पैसे. आज जनरली नोटिफिकेशंस काफी डू लोगों यू को आए रियली थे. थिंक कि मुझे पता होगा इसका भी? तुम्हें नोटिफिकेशन कैसे नहीं आया उसका? मुझे किसी चीज का पता नहीं होता. ओके फाइन. मैं फेसबुक खोल के देखती हूँ, मैं फेसबुक ओपन जो है पता नहीं कितने टाइम बाद. फेसबुक को इजी मत लो. फेसबुक को हम बहुत इजी लेते हैं और फेसबुक इस टाइम सबसे अच्छा पे कर रहा है. सबसे अच्छा पे कर रहा है. मोर देन यूट्यूब, मोर देन टिकटॉक. आई टेक माय वर्ड्स बैक. फेसबुक मेटा सबसे अच्छा पे कर रहा है. तो मेटा से सॉरी कर लो क्योंकि मेटा ने तुम्हें पैसे दिए. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. अच्छा जी इस वक्त ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से हम बात करें कि फाइनेंशियली किस तरीके से उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है. हमने देखा है इतनी सारी जो ख़वातीन हैं जो बैनुल मुल्क हैं और वो अपना कंटेंट बना रही हैं, कुकिंग वीडियोस लगा रही हैं या डेली के अपने व्लॉग्स, बड़े डिसेंट वे में बड़ा अच्छा कंटेंट है जो कि वो अपलोड करती हैं. मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं, पीआरस उनको आ रही हैं, वो अच्छा खासा मुल्क से बाहर बैठ के भी वो पाकिस्तान की ऑडियंस के साथ, पाकिस्तान के ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करके दे आर अर्निंग रियली वेल. बिल्कुल. आप जब कहते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो इट मीन्स कि अब जियोग्राफी डजंट मैटर एनीमोर. यस. तो आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए उस चीज़ को कि जियोग्राफी मैटर नहीं कर रही. वो अब्रॉड बैठी हुई हैं, वो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो यूएस बैठी हुई हैं. बिल्कुल. यूएस फ्लाई करने के लिए आपको अच्छी खासी लंबी फ़्लाइट लेनी पड़ती है. ट्रू. बट वो यहाँ के लोगों से ब्रांड से कोलैबोरेट कर रही हैं और हालांकि उसमें लॉजिस्टिक्स काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व लेकिन चूंकि उनकी रीच है इसलिए ब्रांड्स भी उनको अप्रोच करते हैं. बिल्कुल. अच्छा जी, ये तो हम बात चूंकि देखें कर रहे हैं कि वीडियोस बनाना है, रील्स एंड कंटेंट इज डोमेन में, लेकिन ज़रा दुनिया इससे बहुत आगे की है. इट्स नॉट जस्ट कि आप कंटेंट बनाएंगे तो कमाएंगे, या फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कोलैबोरेशन से. जो फ्रीलांसिंग है, जो हम देखते हैं डिजिटल इकोनॉमी के तौर पे लोग ईबे से अर्न कर रहे हैं, लोग फाइवर से अर्न कर रहे हैं, अपनी स्किल को वहाँ पे शोकेस कर रहे हैं.
سو یہ بات کہ واقعی ہماری اس وقت پاکستان میں خواتین کو بالخصوص چونکہ ذرا ہم جنرلی دیکھتے ہیں کہ ایک پرسپیکٹو بہرحال رہا ہے کہ گھر بیٹھ کے کمانے والا ایک پرسپیکٹو کہ گھر دیکھنا بھی ہے, بچے, ایوری تھنگ, تو اس میں ان کے لیے ذرا ایز ہو جاتی ہے کہ گھر بیٹھے وہ کما سکتی ہیں. سو کہ واقعی ایک خاتون کو یہ ادراک اب بہرحال ہو چکا ہے کہ جو فون ہے وہ صرف ایک رابطے کا ذریعہ نہیں ہے, وہ روزگار کا دروازہ بھی ہے. بالکل, بہت ایک بڑی میجورٹی کو یہ ادراک ہو چکا ہے. بٹ ایک جو ڈرا بیک ہے نا, ایک جو ایشو مجھے نظر آتا ہے کہ لوگ مس گائیڈڈ بہت ہیں ہمارے یہاں پہ. میں جیسے ہم ابھی سوشل میڈیا کی کانٹینٹ کریشن کی بات کر رہے تھے, ہر انسان ٹک ٹاک, انسٹاگرام اسکرول کر رہا ہے اور دن میں آپ کو کوئی 50,000 نظر آتی ہیں ویڈیوز, ان میں اسائنمنٹ ورک کر لیں, کچھ 300 روپیہ انویسٹ کر کے ہمارے ساتھ کام سٹارٹ کر لیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. دیر آر لیجٹ پلیٹ فارمس, اسکیمس بہت زیادہ ہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ کوئی اچھی چیز اسٹارٹ ہوتی ہے تو اسکیمس اس میں پہلے آ جاتے ہیں. ہم لوگ جو گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں ان پہ اتنا فوکس نہیں کر رہے. گورنمنٹ کے ہمارے بہت اچھے انیشیٹوز ہیں, پرائم منسٹر پروگرامز ہیں, ڈیجی اسکلز ہے. بلکہ میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں تو آئی اسٹارٹیڈ فری لانسنگ بیک ان 2014-15. اوکے, اس ٹائم پہ پاکستان میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ فائیور بھی کوئی چیز ہے. ایسے ہی ڈیجی اسکلز واز اے پلیٹ فارم جس نے مجھے سکھایا تھا کہ فائیور کو کیسے یوز کرنا ہے, اپ ورک کو کیسے یوز کرنا ہے, guru.com کو کیسے یوز کرنا ہے. اس ٹائم پہ یہی پلیٹ فارمز ہوتے تھے, پیپل پر آر تھا. اب ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے لوگوں سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. ہمیں جو آفیشیل چیزیں, لیجیٹمیٹ چیزیں مل رہی ہیں, ہم ان پہ نہیں جانا چاہ رہے. دوسرا, ہم ڈسارٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں. خواتین کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے گھروں سے کوئی چیز سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کو تھوڑا سا اس چیز پہ نا ڈھیٹ ہونا پڑے گا. میں کہوں گی 1 مہینہ نہیں ہوگا, 2 مہینے نہیں ہوگا, تیسرے مہینے کچھ نہ کچھ کلک کر جائے گا, آپ کو آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا, ہم اپنے اسکل سیٹ پہ کام نہیں کرتے. اسکل سیٹ پہ کام کیسے نہیں کرتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ فری لانسنگ یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جسٹ گرافک ڈیزائن تک یا پھر 1-2 چیزوں تک محدود ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ کا بہت ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے. ہم چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جتنا کام ملے فائیور سے یا اپ ورک سے ہی مل جائے. ہم دوسرے پلیٹ فارمز کو ایکسپلور نہیں کرتے. ہم اپنی پروڈکٹس کو صرف ٹک ٹاک پہ بیچنا چاہتے ہیں, ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ نہیں جاتے. اینڈ اس کی وجہ سے وی اینڈ اپ ہیئرنگ کے کام نہیں چل رہا. ہم نے بڑی کوشش کی ہے, ہم سوشل میڈیا پہ نہیں چل سکے. بہت سارے ہم بزنسز ایسے دیکھتے ہیں, بہت سارے فری لانسرز کو ایسا دیکھتے ہیں جو کہ کام سٹارٹ کر کے دوسرے یا تیسرے مہینے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں کہ نہیں چل رہا. جی, اس میں آئی تھنک یہ بھی تو ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نا گائیڈنس والا ایک مسئلہ ہے, واقعی بڑا درست آپ نے کہا کہ وہ جو خاتون کرنا چاہتی ہے اس میں ول بھی ہے, اس کے پاس ٹائم بھی ہے, سم آف اسکل ہے اور وہ اسکل کو بہتر کرنا چاہتی بھی ہے, اس کے پاس پلیٹ فارمز بھی ہیں, لیکن اسے وہ گائیڈنس نہیں مل رہی. کیونکہ جس بندے کے پاس وہ جاتی ہے نا, اس کی ذرا اپنے ڈائنامکس رہے ہیں, اس نے اپنے انداز سے ارن کیا ہوا ہے, اس نے ایک اسپیسیفک پلیٹ فارم سے ارن کیا ہو, چاہے ملین ارن کیا ہو, وہ کہتا ہے جی کہ اس طرح کر لو. اب ظاہر ہے وہ جو اس نے ارن کیا کسی ایک اسپیسیفک وقت میں کیا, وہ ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے, اور خاتون کا اسکل سیٹ ڈفرینٹ ہے, سوچ ڈفرینٹ ہے, کام اس نے ڈفرینٹ انداز سے کرنا ہے. اس کو وہ گائیڈنس نہیں مل رہی, اسے وہ اسپیسیفک گائیڈنس مل رہی ہے جو کہ اس بندے کے اپنے حالات سے تو مطابقت رکھتی تھی, اس خاتون کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سو جو پروگرام کی آپ بات کریں, ڈیجی اسکلز یا فار دیٹ میٹر ڈفرینٹ پروگرامز, ایون پی ایم یوتھ پروگرام کے ہم تحت دیکھتے ہیں, بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں. سو کوئی ایسا شخص, کوئی ایسا پلیٹ فارم, کوئی ایسا جو آپ بتا سکیں کہ اچھا اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا نا کسی خاتون کو, وہ یہاں جائیں, یہاں پوچھیں کہ یہ میرا اسکل سیٹ ہے, یہ میں کرنا چاہتی ہوں, اب مجھے ایک پراپر گائیڈنس مل جائے. اچھا, مجھے اس معاملے میں بھی اگین ڈیجیٹل اسکلز بہت اچھا لگتا ہے, اور نیفٹیک بہت اچھا ایک آپشن ہے آپ کے پاس. اگر کہیں بھی کچھ نہیں مل رہا تو میرے پاس آ جائیں. گریٹ. آئی ایم ہیئر. میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سارے میرے نام سے ہیں, اویلیبل ہوں میں سوشل میڈیا پہ. آئی ڈونٹ چارج اینی تھنگ, آئی ایم آلویز اویلیبل. گریٹ. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو جسٹ ڈراپ می اے ٹیکسٹ اینڈ آئی ایم دیئر. گریٹ, زبردست جی. تو بہت اچھا آپ نے بتا دیا شکریہ. ادروائز پلیٹ فارمز بھی ہیں, ڈیجیٹل اسکلز بھی ہے, باقی پلیٹ فارم بھی ہیں, نیفٹیک, اور بہت سارے ادارے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو کام کریں. بالکل, لیکن یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ آپ نے خود کہا کہ میں اویلیبل ہوں. خواتین سے اسپیسیفکلی آپ آئیں, پوچھیں, جسٹ
آسک کوشچنز اور وہ جو ایک آپ کی ایمبیگوٹیز ہوتے ہیں انہیں کلیئر کریں اینڈ جسٹ موو آن. یہ بڑا ضروری ہے جی. تھینک یو ویری مچ, سو گریٹ ٹو ہیو یو. اور یہ بڑا اچھا جی آپ نے کہا کہ یو آر اویلیبل, آپ پلیز ریچ آؤٹ کریں. وہ تمام خواتین جو اس وقت ہمیں سن رہی ہیں, جن کو نہیں سمجھ آ رہا, ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے, وہ بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کہیں پر اس وقت پھنسی ہوئی ہیں کہ اس جگہ پہ آگے پھنس گئی ہوں, یہاں سے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح ڈائریکشن میں جاؤں, کوئی نیا اسکل کس طرح سے ارن کروں, تو پلیز ریچ آؤٹ کریں. دیر آر پیپل اراؤنڈ جو کہ آپ کو جینوئنلی گائڈ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ پلیز اسکیم سے دور رہیں. وہ جو اب چارج کرتے ہیں آپ کو جی اتنے پیسے انویسٹ کر دیں, یہ ہم کریں گے, پلیز ان اسکیم سے دور رہیں. صحیح بندے کے پاس جائیں, صحیح ڈائریکشن میں چلیں اور آگے بڑھیں تاکہ ہم ایک پورے ملک کو آگے لے کر چل سکیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ جی. آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.